अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिक्र करेंगे पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पहली खबर ये कि जनाब हमारी जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं, अद्विया साजी की जो हमारी बरामदात हैं, उसने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, तकरीबन जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें 34% इजाफा हुआ। और जो लास्ट ईयर ये तकरीबन 45 करोड़ डॉलर मालियत की हमने अद्वियात पाकिस्तान की, जो डोमेस्टिकली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर तैयार की गई जो अद्वियात हैं, वो एक्सपोर्ट हुई। एक गुड साइन। आगे कहाँ तक पोटेंशियल है, क्या इसके असबाब बने, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान में जो डॉग बाइटिंग के जो केसेस होते हैं, कुत्ते के काटने के जो केसेस होते हैं, या जैसे सलीस उर्दू में सगजीदगी के केसेस कहा जाता है, इसमें इंतहाई जो है वो खौफनाक हद तक इजाफा इसमें हो चुका है। सिर्फ कराची की अगर बात करें तो इसमें कराची में तकरीबन 13,000 केसेस जो है इस साल रिपोर्ट हो चुके हैं। जो मज़बूत पेशरफ्त है ये कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है उसने एक एंटी रेबीज़ के लिए बायोमोलिक्यूल, मुकामी तौर पर अगर हम इस एंटी रेबीज़ वैक्सीन अगर बनाएं पाकिस्तान में, तो इसके लिए बायोमोलिक्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि सिर्फ इस वैक्सीन की इंपोर्ट के ऊपर हर साल तकरीबन 26 अरब रुपए खर्च किए जाते हैं। आगे इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त और होना बाकी है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। आपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। तौकीरुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं PPMA, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपका। और साथ साथ डॉक्टर इजहार हसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी तौकीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। बड़े अरसे से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये बड़ा दीवार से लगा हुआ है, लेकिन अब नंबर्स इसके बड़े अच्छे आए हैं और 34% का इसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा। 2 डेकेड्स, 2 दिहाइयाँ जो हैं वो उसको रिकॉर्ड ब्रेक किया। मेन वजह क्या है इसकी, क्या वजह इसकी बनी सर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। ये जी एक बहुत खुशाइन बात है। और जो आज जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये 20 साल रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। 34% की जो ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में, एंड दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट ग्रोथ जो हम पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर को देखें। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो डीरेगुलेशन किया है नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस को, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है। क्योंकि इंडस्ट्री पिछले 3 साल से बैकफुट पे थी, और जो पिछले 3 साल में डीवैल्यूएशन और जो पाक रुपये की डेप्रिसिएशन हुई अगेंस्ट US डॉलर, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट और जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ऐसा फैसला किया 2024 फरवरी में कि जिस तरह बाकी दुनिया में है कि जो एसेंशियल ड्रग्स मेडिसिन्स हैं उनकी प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और वो यहाँ भी पाकिस्तान में भी जो WHO की लिस्ट के हिसाब से मोर देन 475 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्राइसेस को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। बाकियों को जो डीरेगुलेट किया है उसकी वजह से इंडस्ट्री उस क्राइसिस से निकली। और 1 साल में इंडस्ट्री ने ये दिखा दिया कि जब एक फ्रेंडली और मेरिट पे पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उसके 2 बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट आए हैं। एक तो जो आप बता रहे हैं कि तमाम जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने फोकस करना शुरू किया एक्सपोर्ट पे, क्योंकि अब हम उस क्राइसिस से निकल गए थे जिसकी वजह से जब डीरेगुलेशन हुई है तो न्यू मॉलिक्यूल्स भी जल्दी रजिस्ट्रेशन हुई है उनकी, वो आए हैं, वो भी हमने वहाँ अवेलेबल नहीं सर, एक मसला हमेशा पाकिस्तान में आता था कि आपकी 90-95% आप जो दवाएं तैयार करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक तो उसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा, और क्या कुछ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर भी काम हुआ है?
جی دیکھیں وہ بالکل صحیح ہے کہ آج بھی مور دین 90% جو را مٹیریل ہے وہ ہم امپورٹ ہی کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈی ریگولیشن ہوئی ہے اس کا دوسرا بینیفٹ ایکسپورٹ کے ساتھ اب یہ ہوگا کہ اب انڈسٹری جو ہے وہ انویسٹ کرنے کے موڈ میں آئی ہے. اور اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں جوائنٹ جو اسے چائنا کی کمپنی کے ساتھ بھی. اور اب یہ انڈسٹری جو ہے گورنمنٹ اگر سپورٹ کرتی ہے تو جوائنٹ وینچرز اگر ہوتے ہیں تو اب انشاءاللہ آگے فیوچر میں ہم را مٹیریل خود بنانے کے لیے بھی انویسٹمنٹ آئے گی. اسی طریقے سے یہ جو بھی آپ ویکسین کی بات کر رہے ہیں یہ اب کمپنیز جو ہیں اس طرف بھی انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گی کیونکہ ٹھیک ہے. میں ذرا لیتا ہوں نا اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اظہار حسین صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے یہ اینٹی ریبیز ویکسین کے لیے جو بایو مولیکیول آپ نے تیار کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے گا. شکریہ مجھے موقع دینے کا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ مولیکیول جو ہے ہماری جو سائنٹسٹ ہیں کی ٹیم ہے جس کو ڈاکٹر طلعت رومی لیڈ کر رہی ہیں. انہوں نے یہ گرینڈ چیلنج جو ایچ ای سی کا ہے اس کے تحت اس کو ایک پروجیکٹ تھا اور اس کے تحت بنایا. پہلے بھی پاکستان میں اینٹی ریبیز ویکسین بنی ہے لیکن وہ پرانے طریقے سے بن رہی تھی. یہ ایک جدید طریقے سے جدید جو اس وقت دنیا میں مروجہ اور ایکسیپٹڈ ہے اس طرح سے یہ بنائی گئی ہے. اور اس کا یہ لیب کا بیچ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. اب اس کے جو مزید مراحل ہیں وہ چلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈو نے وقت کو بچانے کے لیے اور لوگوں کی سہولت کے لیے آلریڈی ڈو ریپ کے نام سے ایک ویکسین مارکیٹ میں کی بھی ہے جس کو مولن فلپس کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جو پورے طول و عرض میں اویلیبل ہے. اور اس کے بڑے اچھے نتائج آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہے. ڈو یونیورسٹی کے اندر جو سائنس کی ٹیم ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے پروجیکٹ پہ کام کر سکے اور اگر ان کو سہولت دی جائے اور ان کو فنڈنگ پرووائڈ کی جائے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. بالکل سر اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ چیلنجز بھی بہت سارے ہوتے. اتنے چیلنجز نہیں ہوتے تو یہ شاید کام پہلے بھی ہو چکا ہوتا یا پہلے اگر چل رہا تھا تو اس بڑا ایک وہ اسموتھنس اس میں آ جاتی. ہر طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں تو میں جاننا چاہ رہا تھا اس وقت چیلنجز کیا ہیں. سر اقبال نے کہا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو چیلنجز کے ساتھ ہی ہے. دیکھیں اس وقت جو یہ ویکسین جو لیب اسکیل پہ بنی ہے اس کا ابھی آگے جو پروسیس ہے وہ چلے گا اور اس کے بعد اس کے رجسٹریشن کے پروسیس چلیں گے, اس کے ٹرائلز ہوں گے. اور پھر یہ کہ سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے ایک کمرشل فیسلٹی چاہیے ہوگی. آپ لیب سے مارکیٹ میں نہیں لا سکتے. یہ زندگی بچانے والی چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریبیز وہ چیز ہے جس میں اگر سمٹمز اپیئر ہو جائیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا پھر علاج جو ہے وہ کسی بھی ابھی تک کوئی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا جو ریبیز ہونے کے بعد اللہ معاف کرے زندگی کا خاتمہ ہی ہوتا ہے, پھر تکلیف سے اسی وقت نجات ملتی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اویلیبل ہو اور اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے. اور صرف ریبیز ویکسین نہیں اور ویکسینز پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. جی توقیر صاحب اب آ جاتے ہیں اسی پوائنٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب لیب کے اوپر جو اس کی تیاری ہوئی ہے اس کو کمرشل اس میں شفٹ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. کیا ایس آئی ایف سی سے ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بہت آپٹیمسٹک اپروچ تھی ایس آئی ایف سی میں جب آپ اس فارما کو ڈسکس کرنے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ ہم ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اب فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور جو ہمارے انڈیجنس ریسورسز ہیں اس کو استعمال کیا جائے گا. جی بالکل جی. آپ یہ ایس آئی ایف سی کی بھی بہت بڑی سپورٹ رہی ہے اس ڈی ریگولیشن میں اور اس کا مقصد ہی یہی تھا, مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ان لائن لائیں ود انٹرنیشنل پریکٹسز اور پھر سیکنڈ فیز میں انویسٹمنٹ آئی جائے. ملٹی نیشنل جو جا رہی ہیں ان کو روکا جائے, وہ بھی انویسٹمنٹ لے کے آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس ایس آئی ایف سی کے ساتھ جو ہماری بہت ڈسکشن چل رہی ہے, نیکسٹ فیز یہ ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ازبیکستان اور آذربائیجان اور یہ ہم نے کچھ کنٹریز سلیکٹ کی ہیں جہاں پہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں سپورٹ کرے گی. پھر دوسرا جو ایس آئی ایف سی کے ساتھ ہماری سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں کہ اب اس ڈی ریگولیشن کے بعد اب اے پی آئی جو ہمارا را مٹیریل ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ لائی جائے اور اس میں
ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو. اس پہ ہماری 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں SAFC کے ساتھ, پھر ایک SAFC کے ساتھ, اور پھر ساتھ ہی ہم جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ اور اسپیشلی منسٹری آف کامرس کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپورٹ باڈی جو ہے, جس طرح انڈیا میں فارم ایکسل ہے, اس کی آلموسٹ اپروول ہو چکی ہے. پچھلے اکتوبر سے ہم نے اس پہ کام کیا, اور جام کمال صاحب نے اس میں ہمیں بڑی سپورٹ کی ہے, اور ہم نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے. تو آپ بہت جلد خوشخبری سنیں گے کہ فارمیکس کے نام سے ایک انڈیپینڈنٹ جو ٹریڈ باڈی ہے, جس کا کام ہی صرف ایکسپورٹ کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا ہے. اور انڈیا نے جو آج $30 بلین کی ایکسپورٹ ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ پچھلے 20 سال پہلے انہوں نے یہ اس طرح کی فارم ایکسل بنائی تھی, جو کہ کمبینیشن ہے پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کا, اور اس میں منسٹری آف کامرس اور ان کی ہیلتھ منسٹری اور ڈریپ جو ان کی ہے, وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں, اور اس نے ایکسپورٹ کو کہاں سے کہاں لے گئے. تو میں یہ بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی فارماسیوٹیکل سیکٹر میں. لیکن ایک سوال سر یہاں پہ میں رکھوں, پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. بات یہ کہ پاکستان میں IMF کہتا ہے سبسڈیز ختم کریں, لیکن ایک پرٹیکولر ایک حلقہ ہے جو کہ بینیفیشری ہوتا ہے ان سبسڈیز کا. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں امپورٹس ختم کرنے کی, امپورٹس کم کرنے کی, تو ایک پرٹیکولر لابی ہے جو کہ اس کی امپورٹس کی بینیفیشری ہوتی ہے. تو یہ ریزسٹنس آئے گی, ابھی بھی آ رہی ہوگی. وہ صحیح ہے, لیکن دیکھیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت 95% ادویات ہم خود بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن از آلموسٹ ڈن. اب کیا رہ گیا, باقی جو 5 سے 10% رہ گیا وہ اینٹی کینسر پروڈکٹس ہیں, بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں, ویکسینز ہیں. اس طرف یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے SAFC کے تھرو بھی, اب یہ جو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اوور نائٹ تو نہیں, لیکن اگلے 2 سے 3 سال میں اب جیسے یہ ڈاکٹر اظہار صاحب بتا رہے تھے ایک ویکسین آ گئی ہے, اسی طریقے سے اب یہ انویسٹمنٹ آئے گی. تو آپ یہ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 سال میں ہم انشاءاللہ اینٹی کینسر پروڈکٹس اور ویکسینز کو بھی بنانے کے قابل ہوں گے, اور اپنا را مٹیریل بھی بنانے, ابھی صرف 10% کے قریب را مٹیریل ہم بنا رہے ہیں. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کنسسٹنسی آف دا پالیسی. اب یہ جو پالیسی گورنمنٹ نے دی ہے نا, کیونکہ اگر اس میں آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, بہت سے نیگیٹو فیکٹر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ادھر سے ادھر آ جاتی ہیں میڈیا پہ, جس سے انڈسٹری ایک دفعہ پھر وہ بیک فٹ پہ نہ خدا نہ خاصہ چلی جائے. تو اس چیز کو یہ 34% کی گروتھ, یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ تھراپیوٹک گڈس کی تقریباً $1.909 بلین کی ہم ایکسپورٹ لے گئے ہیں, اور 457 سیرم میڈیسنس. یہ ہم نے گورنمنٹ سے وعدہ کیا تھا لاسٹ ایئر کہ ہم 1 بلین کے قریب ایکسپورٹ لے جائیں گے. تو اگر یہ جو پالیسی دی ہے ظاہر ہے کہ ان کی کنٹینیوشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. جی ڈاکٹر, ایسے PPMA کے پوائنٹ آف ویو سے یہ میسج دے رہا ہوں کہ اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال میں ہم $4 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے, which will be a great انشاءاللہ ضرور. جی ڈاکٹر اظہار صاحب, ہم یہ فرمائیے گا کہ کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے کہ جناب جس سرعت سے کام چل رہا ہے کمرشل اویلیبلٹی اس ویکسین کی ہو پائے گی, کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیسز ہوتے ہیں اور اینٹی ریبیز کے انجیکشن یا اس کی ویکسین جو ہے دستیاب نہیں ہوتی, اور اس کے بعد جو ہے اموات میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کب تک کمرشل پروڈکشن اس کی شروع ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ کہتے ہوئے مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کی زبردست سپورٹ ہمیں حاصل ہے. اور اب جب کہ سید مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے بھی ویکسین کے اوپر کافی زور دیا ہے, تو اگر ان کے تعاون رہا اور گورنمنٹ آف سندھ کا آلریڈی ہمیں سپورٹ ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم 1-1.5 سال میں مارکیٹ میں لا سکیں گے, اور نہ صرف پاکستان کی مارکیٹ میں لا سکیں گے بلکہ ایکسپورٹ کر سکیں گے, کیونکہ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جن کی اتنی پاپولیشن نہیں ہے کہ وہ اکانومی آف اسکیل پہ بنا سکیں. یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے, ہم اکانومی آف اسکیل پہ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ظاہر ہے کہ سندھ گورنمنٹ, ہم اگر پورے پاکستان کی مختلف حکومتوں کے حوالے سے, صوبائی حکومتوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کے شوکیس میں ہیلتھ کیئر سیکٹر جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہے, اور وہاں پر جوائنٹ وینچرز کے اندر, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر بہت زبردست قسم کے کام ہوئے ہیں. تو اگر اس سلسلے میں بھی سندھ گورنمنٹ کا تعاون بالخصوص رہتا ہے تو چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ. گورنمنٹ آف سندھ نے بہت اچھی طرح سے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور بہت زیادہ برات دی ہیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہر طرف سے,
चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, हर तरह से हमें सपोर्ट मिली है चलिए जी, बहुत और बहुत इसी तरह शुक्रिया, से थैंक यू हमें वेरी वेब मच। से भी सपोर्ट मिली है। तौकीरुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर इजहार हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौजू आपके सामने लेकर आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन टिक टॉकर्स के ख़िलाफ़ एक पुरतशद्दुद वाक़यात की, इवन उनके मर्डर्स की एक लहर इस वक्त हम देख रहे हैं। चाहे वो घोटकी का सुमेरा जो राजपूत हैं, 2 दिन पहले का ये वाक़या है, उनका कत्ल हो, उनका मर्डर हो, या इस्लामाबाद की सना यूसुफ हो, या कोयटा की हिरा अनवर हो, या जेहलम की इंसा साजिद, या फिर गुजरात की सबा अफजल। ये पिछले 1 आध साल में हम देख रहे हैं कि बहुत इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात में बड़ा इजाफा हुआ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? बहुत सी जगहों पे ऑनर किलिंग जो है वो भी इसमें कही जा रही है। फिर दूसरा, हमारे यहाँ कंटेंट, ऐसा क्या कंटेंट होता है जिसकी वजह से ये ख़वातीन जो है इस शिकार की भेंट चढ़ती हैं। इस तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और उनके साथ साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। नईम मुस्तफ़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि किस तरह से आप एनालाइज करते हैं इस तरह की खबरों को देखकर? टिकटॉक जो है वो दुनिया भर में एक बड़ा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सोशल मीडिया एक टूल है, और जब भी कोई नया टूल इजाद होता है तो वो फ़ायदे के लिए होता है, और उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसी तरीके से ये जितना भी आप फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इस टूल को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, इल्म में इजाफा हो सकता है, लोगों को स्किल सिखाई जा सकती है, लोगों के बिजनेस बढ़ सकते हैं और लोगों के बड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इस्तेमाल को गलत तरीके से करते हैं, जैसे छुरी एक बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है, फल काटिए, सेब काटिए इनको, और मैं छुरी को इस्तेमाल करता हूँ सर्जरी के लिए, तो बड़ा फ़ायदेमंद है, मैं बीइंग सर्जन। लेकिन यही छुरी अगर लोगों के पेट फाड़ने लग जाए तो ज़ाहिर है ये बहुत ख़तरनाक है। बच्चों के हाथ में आ जाए तो छीलने लग जाते हैं। जो आपने वाक़या किया है, देखें टिक टॉक पर हमारे यहाँ कॉन्टेंट्स अगर आप देखें ना, तो 80% कॉन्टेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक एक सतही किस्म की एंटरटेनमेंट के साथ है। एक तो है ना डीप एंटरटेनमेंट, जिसमें आप देख के वाकई हिज उठाते हैं, और एक है जो बिल्कुल ही एक सतही किस्म की, बल्कि चीप जिसे कहना चाहिए, उस तरह की एंटरटेनमेंट जिसमें बगैर किसी, माफी चाहता हूं, बगैर किसी जहानत के सिर्फ एक ठट्ठा जैसे होता है ना, ठट्ठा लगाने के लिए एक मज़ा का खेज बात। एक आदमी केले पे छिलके पर फिसल गया, सब लोग हंसने लग गए। किसी के आपने चूहा जो है उसकी शर्ट में डाल दिया, वो उछल पड़ा, सब हंस पड़े। और फिर जब इसमें से लड़कियां आई हैं ना, बच्चियां, देखिए हम जितना मर्जी इस बात को कहें, हमारी तहजीब इस बात को इजाजत नहीं देती कि लड़कियां बहुत ही खुलेआम अवेलेबल हो जाएं। देखिए, हमारे घरों के अंदर अब मगरिब से मरूब होकर और फेमिनाइजेशन के उस सारी मूवमेंट के उत्तर आकर बाज औकात इतना हद को क्रॉस कर जाते हैं कि जो हमारी तहजीब और हमारा तमद्दुन, हमारी रवायत, हमारे दीन के साथ बिल्कुल क्लैश करता है। देखिए, हमारे यहाँ अक्सर बेल बजती है तो लोग कहते हैं बेटी नहीं जाएगी, बेटा जाए, दूध वाला आया होगा। और अगर फर्ज करें छोटी बेटी जाती है तो हम कहते हैं बेटा सर पे दुपट्टा लेकर जाना। ये वो हमारी तहजीब थी जिस तहजीब के साथ हम सारे पले बड़े हैं। लेकिन जब हमारी बच्चियां बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगी और एक्सपोज होकर उस तरह से पब्लिकली अवेलेबल होंगी, और मतलब मैं बहुत ही डर के ये बात कर रहा हूँ, उनका जिस्म, उनके लिबास का पहनना, और फिर जो गुफ्तगू वो की जा रही है, तो उस सारे में वो बेचारी वल्नरेबल हो जाती हैं, और वो फिर जो है ना एक रिस्क में आ जाती हैं। अच्छा, अब एक बात लोग जरूर सवाल करते हैं कि लड़कियों को ही आखिर क्यों, लड़के क्यों नहीं? हाँ, लड़के भी वल्नरेबल हो जाते हैं, मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूं। लेकिन चूंकि हम इस बात लड़कियों की कर रहे हैं, तो लिहाजा खुदा ना खास्ता मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। लड़का भी इस तरह की हरकत करेगा तो वो भी वल्नरेबल होगा। लेकिन लड़कियां ज्यादा कीमती हैं, वो ज्यादा नाजुक हैं, और हमारे यहाँ मेल की तरबियत नहीं हुई। हमें इस बात का इतराफ करना पड़ेगा कि हमारे घरों में, इदारों में मेल की जो साइकोसेक्सुअल ट्रेनिंग है वो नहीं हुई। अभी भी ये बात गलत है, लेकिन अभी भी औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, और हमारे इदारे, हमारे मीडिया, हमारे सारे
یہ عورت کو آبجیکٹ بنا کر بڑے بڑے بل بورڈز پر چوکوں پہ یعنی سیمنٹ بیچنے کے لیے عورتوں کے اشتہاروں کو لگا دیتے ہیں, گھر بیچنے کے لیے عورتوں کی شکلوں کو اور ان کی شکلوں کی بنیاد پر اور ان کے جسم کے خد و خال کی بنیاد پہ بیچتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بچیاں جو ہیں یہ ولنریبل ہو جاتی ہیں اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں مصطفیٰ صاحب, آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں ان تمام اس رجحان کو لے کر, اس پرٹیکولر رجحان کو لے کر؟ مصطفیٰ صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید صاحب کی بات تو بالکل درست ہے. آزادی کا مفہوم غلط لے گیا ہے, یہ بنیادی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں گناہ اور ثواب, قانون اور قانون شکنی, اخلاقیات اور بد اخلاقی, بدتمیزی, ان میں فرق کوئی نہیں رکھا ہم نے. یہ آہستہ آہستہ تفریق ختم ہو رہی ہے. اور ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارا خاندانی نظام تھا نا, یہ بڑا مربوط تھا, بڑا سسٹمائز تھا. پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی تھیں کہ پاکستان میں یا بر صغیر پورے میں اس سے پہلے, قیام پاکستان سے قبل, یہ ایک ایسا مربوط خاندانی نظام تھا. معاشرتی طور پہ ہم اتنے مجتمع تھے کہ ہمسائے کو ہمسائے کا علم تھا, محلے دار جو ہیں ایک دوسرے کو جانتے تھے, لین دین, اخلاقیات, رسوم و رواج, یہ ساری اکٹھی تھی ہماری. ایک تو بدقسمتی سے ہم نے وہ نظام جو ہے نا وہ دانستہ, ڈیلیبریٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی وہ تباہ کیا گیا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج سے مطلب 40 سال پہلے جب ہم نے پروفیشن جوائن کیا تو اس وقت یہ اطلاعات آتی تھی کہ بچیاں گھر سے بھاگیں, اور گھر سے بھاگ کے انہوں نے دارالعلوم میں پناہ لے لی. داتا دربار جو ہے وہاں اس کے سامنے ایک پناہ گاہ تھی, وہاں چلے جاتی تھی. پھر یہ تھا کہ دارالکفالہ تھا, بزرگ عورتیں وہاں چلے. اب وہ جو ہے نا جب آیا کرونا کے دنوں میں وہ گھر میں تو ہم قید ہو گئے, لیکن اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ گھر میں جو بچیاں موبائل سے, کمپیوٹر سے کھیلتے تھے, ان لوگوں کو کمپنیوں نے کہا کہ اپنے گھر کی ویڈیو جو ہے وہ آپ ڈالیں اور ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. ان بچوں نے پہلے ویڈیو ڈالنے شروع کی کچن کی, پھر انہوں نے کہا یہ واش روم میں بھی ڈال دیں, وہ بھی ڈال دیں. انہوں نے کہا بیڈ روم کا بھی بنا دیں, وہ بھی بنا دیں. انہوں نے کہا پلو سرک رہا ہے, تھوڑا سا آگے کر لیں. انہوں نے کہا چہرہ آپ کا صاف دکھائی نہیں دے رہا, آپ دوپٹہ اتار دیں, چادر اتار دیں. اب بچیوں سے پھر ان کو پھر یہ کہا کہ بیٹے بات سنو, ساری بہنیں بھائی ماما کو بھی بلا لو, ماما بھی آگے, خالہ بھی کو بلا لو. وہ سب کو بلا کے ویڈیو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈالنی شروع کی, اور وہ ویڈیو کا ایک تو انکم کا سورس بنا. دوسرا یہ ہے کہ بچیوں میں, خاص بالخصوص بچیوں میں کہہ رہا ہوں, یہ شوق پیدا ہو گیا کہ وہ آہستہ آہستہ فرق تمیز بھول گئیں کہ جی گھر اندر اور باہر کی تمیز کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ فرق نہیں رہا کہ شرم و حیا عورت کا جو ہے نا وہ زیور ہے. وہ جو کہتے ہیں نا آرنومنٹ, آپ نہ پہنے زیورات لیکن شرم و حیا کا زیور تھام لیں. اب یہ آزادی جو ہے کہ بچیوں نے, گھر کی خواتین نے جو ہے وہ جو ابتدا ہوئی ہے نا وہ یہاں سے ہوئی ہے کہ ہم نے جو چاقو چھری کا استعمال ہے وہ سبزی اور فروٹ کی بجائے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ آزادی کا استعمال جو ہے وہ شوہروں کا, بھائیوں کا, فرینڈز کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کر لیا. پھر مردوں نے کیا کیا کہ مردوں نے ہاتھ جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر کے لیے, اپنے قلم سے تحریر کے لیے بجائے, اس کی بجائے وہ میں ذرا یہ پوائنٹ رکھتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ مردوں کی تربیت نہیں ہوئی. ان تمام خواتین کے پیچھے ان کو قتل کرنے والے کہیں نہ کہیں وہ سوائے ایک کیس کے جس میں بہن نے بہن کو مار دیا, باقی سب جو ہے وہ مردوں نے کیے. ایک تو ان کی تربیت, پھر دوسری ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ابھی نعیم صاحب نے بھی کہا کہ پچھلے زمانے میں گئے وقتوں میں داتا دربار, دارالامان اور ایسے میں بڑی خواتین جو گھر سے بچیاں بھاگتی تھیں, اس میں ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہوتی تھی جو شوبز یا فلم انڈسٹری جوائن کرنا چاہتی تھیں. اب یہ جو ٹک ٹاک کا جو پلیٹ فارم ہے انہیں کتنا مؤثر ملا, یا اس بفر کو کتنا ان کے لیے, ان کا کام کتنا آسان ہوا کہ گھر بیٹھ کے اگر وہ فیم ہو جاتی ہیں, وہ ہونا چاہیں. جی سر ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جو سٹرکچرڈ قسم کا شو بز تھا, سوری یہ بھاولپور میں آندھی آ رہی ہے تیز تو چھت پہ کچھ چیز گری ہے, یہ شور اس کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا خیر, تو دیکھیے جو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فلم انڈسٹری میں جو جاتی تھی خواتین یا جو حضرات جاتے تھے, تو فلم میں تو ایک سٹرکچرڈ سسٹم ہے نا, اور اس میں ایک سینسر بھی ہوتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, کیا اس کی لمیٹیشن ہے, کیا اس کی لمیٹیشن نہیں ہے.
پس پردہ جو مرضی ہو، مگر پردے پر تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا نا. تو اب تو ہر ایک کا اپنے ہاتھ میں ٹی وی ہے، تو اس میں آپ جو مرضی کر دیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں میں بہت ضروری طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے والدین ہیں نا، انہوں نے بچوں پر سے توجہ ہٹا دی ہے. اور وہ ان کو، میرے گھر کے اندر میرا بیٹا ہے نا 12 سال کا 15 سال کا، تو مجھے خبر ہونی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پر کن سائٹس پر جاتا ہے. مجھے اپنے بچے پر توجہ دینی چاہیے کہ اس کے ملنے والے کون ہیں، اس کے دوست کون ہیں. اسی طرح بچیوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کہاں رہ رہی ہیں، کن کے پاس جا رہی ہیں، ان کے دوست کون ہیں. اور اس بات کو فخر سے بیان کرنا کہ میری بیٹی تو گھر کا سارا خرچہ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اٹھا لیتی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اس ٹک ٹاک پر ہو کیا رہا ہے. تو یہاں میں جو ایک بہت بڑی کوتاہی سمجھتا ہوں، 2 باتیں صرف عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ والدین کی طرف سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں انتہا درجے کی کوتاہی ہے، اور بچوں کو صرف پیسہ کمانے کی ایک مشین بنا دیں ہی ہمارے خیال میں بچوں کی زبردست قسم کی تربیت ہے. یعنی میرا بچہ اگر 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ یہ میرا بچہ تو سیٹ ہو گیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ صرف پیسہ کمانے کے علاوہ زندگی کی اور جو جہتیں ہیں، ان جہتوں میں یہ بچہ کس طرح سے چل رہا ہے، اور بچیوں کے سلسلے میں تو یہ بہت زیادہ ہے. اور دوسرا جو بات آپ نے بھی اشارہ کیا، ہمارے دوسرے دوست انہوں نے بھی بڑا کہ جو ہمارے لڑکے ہیں نا، ہم حیا کا پردہ، تمیز، یہ ساری چیزیں عورتوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ کرنی بھی چاہیے، ان کو سکھانا بھی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے لڑکوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے. میرے خیال میں ہر ماں باپ کے یہ ذمہ ہے کہ اگر ان کے گھر میں 2 بیٹے ہیں نا، ان 2 بیٹوں کی کو یہ بات سکھا دیں کہ عورت کی عزت گھر سے باہر کرنا بحیثیت عورت ان کی ذمہ داری ہے. تو بہت معاشرے کے پرابلم خراب ہو جائیں گے. اور اس میں بہت زیادہ دخل ہمارے میڈیا کا ہے، بہت زیادہ دخل ہماری یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی انڈسٹری ہے اس کا بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے عورت کو آبجیکٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کو ایک کموڈٹی، ایک آبجیکٹ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. نہیں مصطفیٰ صاحب، یہ جو آج کل ہم ابھی چونکہ پیرنٹنگ کی بھی بات ہوئی، اور اس پہ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے انفینٹس ہیں، چھوٹے بچے ہیں بالکل، ان کو جو والدین بالخصوص مائیں جو ان کو موبائل دے دیتی ہیں اور اس کے بعد ایک کونے میں ان کو بٹھا دیتی ہیں، ان کا اسکرین ٹائم یقیناً آگے چل کے یہی والی چیزیں، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے بڑا وہ ٹیک سیوی ہے اور موبائل جو ہے وہ ہر چیز یوز کر لیتا ہے. تو ہم یہی شاید ہماری پہلی کوتاہی ہے. مصطفیٰ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی المیہ ہے، یہ ایسی سوسائٹی ڈائلما ہے جس میں صرف میں، آپ، میڈیا، 2 4 5 افراد قصوروار نہیں ہیں. یہ پورے کے پورا معاشرہ جو ہے نا اس میں انوالو ہے، اور ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. اب آپ کراچی کی اپنی مثال لے لیجئے کہ مصطفیٰ عامر کا واقعہ جو ہے قتل کا، مصطفیٰ عامر کے قتل میں ارمغان اور شیراز اور ساجد حسن کا بیٹا، یہ سارے لوگ جو ہیں، اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال سے کام چل رہا تھا ایک گھر کے ایک کمرے میں. ہمسائے کو علم نہیں تھا کہ ہمسایہ کون ہے، کون رہتا ہے یہ ارمغان کے گھر کے ساتھ. مصطفیٰ عامر کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ عامر دن کے زیادہ بیشتر گھنٹے کہاں گزارتا ہے. شیراز کے گھر میں کروڑوں اربوں روپے آتا تھا اداکار فنکار کے بیٹے کے گھر میں، ان کو نہیں پتا لگتا تھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں. گھر میں پارسل آتے تھے اسلام آباد سے، بیرون ملک سے، ان پارسلوں کو جانچ پڑتال پرکھ کیوں نہیں کی گئی ان کی کہ کہاں سے آ رہا ہے. اسی طرح اب اس کے بعد حمیرہ اصغر قتل ہوتی ہے، حمیرہ قتل ہوئی. اب حمیرہ کے قتل میں اس کے والدین 7 7.5 سال سے ڈس ایسوسیٹ تھے اپنی بچی سے، اس کی کال پہ اٹینڈ کرتے تھے. اس سے پہلے فنکارہ اداکارہ بھی اسی طرح فلیٹ میں جو ہے بزرگ خاتون جو تھیں، خالدہ ریاست کی بہن، بزرگ خاتون جو تھیں وہ مردہ پائی گئیں، ان کو کسی نے، بچے نے فون نہیں سنا ان کا. اب یہ جو قتل حمیرہ اصغر کی ہلاکت جو بھی ہے، قتل ہے یا خودکشی ہے جو بھی ہے، واقعاتی طور پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو سوشلی ڈس ایسوسیٹ ہو گئے ایک طریقے سے. اچھا اب ایک اور مثال، ثنا یوسف قتل ہوتی ہے اسلام آباد میں. ثنا یوسف کے والد نے اور والدہ نے، والدین اور بہن بھائیوں نے، ان لوگوں نے اس کو پروٹیکشن دی کہ بڑی باحیا خاتون تھی، بڑی نمازی پرہیزگار تھی. نور مقدم کی ماں نے کہا جی کہ میری بیٹی جو ہے نا، وہ والد نے بھی کہا نور مقدم نے کہ جی وہ پابند صوم و صلات تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر پابند صوم و صلات تھے، بچے بچیاں یہ سارے جو میں تذکرہ کیا، تو رات کے آخری پہر وہ کیا کرنے گھر سے باہر جاتے تھے؟
ویل سر یہ میں تھوڑا سا میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، میں کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے وہ تو موجود نہیں ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں یہ وکٹم بلیمنگ کے اس میں بھی آ جاتا ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے کہ ان صورتحال سے بچنے کے لیے وے آؤٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ریگولیٹ کرنا اس کو ضروری ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم ریگولیشن وغیرہ جو دیکھتے ہیں وہ صرف پولیٹیکل انفلوئنس اور پولیٹیکل اس کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ سوشل زیادہ خطرناک ہے سر۔ جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، تو میں سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شارٹ ٹرم کے طور پر اس کی پوری تحقیق کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا آئے کہ کس قسم کے عوامل میں یہ بچیاں بیچاری جو ہیں ولنریبل ہو جاتی ہیں اور ان کو کیسے پریونٹ کیا جائے۔ ایک تو اس پر پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اور پوری تحقیق ہونی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو بہت زیادہ اچھالا نہ جائے، سارے انفلوئنسر اس پر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کے پھر آگے، اور اس سے بہت ہی پروپوگیٹ ہو جاتی ہے بات، تو اس رجحان کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسرا اس کا لانگ ٹرم حل وہی ہے جس پر ہم یعنی آپ بھی بات کر رہے ہیں، ہمارے دوست صحافی انہوں نے بھی بات کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں دوبارہ سے ایک تربیت کا نظام اور ایک خاندان کا نظام اس پر توجہ دیں۔ دیکھیں میری اہلیہ میرے 4 بچے، لیکن سرکار کی طرف سے گائیڈ لائنز اور ریگولیشن، جی سر جی میں عرض کرتا ہوں تو ایک تو ہم جو باٹم ٹو ٹاپ تو ہے نا، یہ والی بات ہم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اسکول کے کیریکولمز کے اندر وہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے اویئرنیس اباؤٹ جوڈیشیس یوز آف سوشل ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے لیول پر ہمارے پاس ماڈل موجود ہیں۔ آپ دیکھیے سعودی عرب کے اندر جائیے، UAE کے جائیے، واٹس ایپ کے اوپر آپ ویڈیو کال نہیں کر سکتے، آڈیو کال نہیں کر۔ مجھے راس الخیمہ میں ایک میڈیکل کالج میں انہوں نے کے لیے ایز اے گیسٹ بلایا تھا، تو وہاں جا کے پتہ لگا کہ جو ہی آپ اس کی پریمیسز میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی سوائے 1-2 سائٹ کے جو ایجوکیشنل سائٹ ہیں، آپ کے کمپیوٹر پہ کوئی سائٹ کھل ہی نہیں سکتی۔ تو اب تو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ حکومت کی پرائیورٹی میں یہ چیز ہونی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کی پرائیورٹی میں اپنی حکومت کو بچانا اور ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو، بس یہی ایک چیز ہے جس کے لیے میڈیا استعمال ہوتا ہے۔ حکومت کے ذمے ہے کہ اس میڈیا کی طاقت، یہ میڈیا حکومت کا ہے، یہ مسجدیں بھی حکومت کی ہیں۔ شرعی طور پر جتنی مساجد ہیں وہ وقت کے حکمران کی طرف سے اس کو ایجوکیشنل ٹول کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے، اور ایک ڈپٹی سیکریٹری اور سیکٹری لیول کا آدمی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کی مساجد میں کس موضوع پر اس جمعے کو بات ہوگی، اور اس بات کو یعنی ہم نے مسجد کو استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنی جو ہے پرائمری سکول کو استعمال نہیں کیا، سکول کے ٹیچرز کو ہم نے یعنی اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی کہ وہ تمام میسیجز جو معاشرے میں جانے چاہیں وہ ہر نماز کے بعد امام کے منہ سے نکلنے چاہیے، وہ تمام میسیج سکول کے یعنی جو ہوتی ہے اسمبلی ہوتی ہے اس کے بعد نکلنے چاہیے۔ تو اس طریقے سے نیچے سے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو اس سلسلے میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہ کرے، ایک ٹاسک فورس بنا دیں، کچھ سمجھدار بندے میڈیا سے، کوئی اپنا کوئی وزیر، اور اس طرح سے کوئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو کہ یعنی اس کے ہوں یعنی جرنلزم سے انوالوڈ ہوں، اور کسی مذہبی رہنما کو ملا کے کمیٹی بنا دیں جو پوری ٹاسک فورس ہو، اور حکومت کو سجیسٹ کرے کہ کس لیول پر تمام تر کنسنسس کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اس معاملے کو ایک صحیح ڈھال کے ساتھ آگے لے کر چلا جائے۔ ریگولیشن ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ باٹم ٹو ٹاپ اپروچ جو ہے وہ اپنے طور پہ ہم استعمال کریں، ہم اور پھر ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست اس سے پیچھے کسی طور نہ ہٹے۔ بہت بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی، اور پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب آپ کا بھی، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔